परफेक्ट टुडे प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें ये मौका फ़राहम किया है कि एक मर्तबा फिर से हम इकट्ठे होकर उसके नाम को जलाल दें। हमारा आज का प्रोग्राम भी गुज़श्ता से पेवस्ता है और पिछली चंद एपिसोड से हम एक ख़ास मोजज़े पर और उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गौर व ख़ौस कर रहे हैं, इसकी तफसीर बयान कर रहे हैं ताकि हम ये जान सकें कि हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह से मोजज़ात को रिसीव कर सकते हैं, उस ईमान को कैसे तराश सकते हैं, उस ईमान को कैसे हासिल कर सकते हैं जो कि उस वक्त के लोगों ने ईमान रखा था जब मसीह यस्सु जो था वो इस ज़मीनी ज़िंदगी में था। हम खुदा के नूर को मांगते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसकी तजल्ली को अपनी ज़िंदगी में मांग लेते हैं और अपने लिए मोजज़ात को रिसीव करते हैं, ईमान मांगते हैं उससे। तो आइए आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और ये सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं कि किस तरह से यीशु नासरी ने उस शख्स को जो पानी के हौज़ के करीब था और वो नहीं जा सकता था उस वक्त जबकि पानी हिलता था, जब फरिश्ते उसको आकर हिलाते थे और बहुत सारे लंगड़े अंधे जो थे वो वहाँ पर जाते और सेहतियाब होते थे, शिफा पाते थे। तो आइए इस मौजज़े के हवाले से हम मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। जी हाँ, हालेलुया। दरअसल खुदा का कलाम ज़िंदा और मौसर कलाम है। ये हकीकी कलाम है। खुदा के कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो हम बरकत पाते हैं और इसके मुताबिक जब हम अमल पैरा होते हैं तो खुदा हमें अपने फ़ज़ल से नवाजता है। खुदा चाहता है कि हम उसके कलाम को पढ़ें, समझें और इसे जानें और अपने आप को जी हाँ इसके मुताबिक ढालें। खुदा के कलाम को जब आप पढ़ें तो इस बात को मद्देनज़र रखें कि खुदा का कलाम आपसे क्या चाहता है, खुदा का कलाम आपको क्या करने को कह रहा है, क्योंकि ये खुदा की बातें हैं जो वो आपसे अपने कलाम के वसीले से कर रहा होता है। तो आप आज ये कलाम सुन रहे हैं, हम जो भी हवाला आपके सामने पढ़ेंगे याद रखें कि ये इसलिए भी पढ़ा जाता है ताकि आप खुदा के कलाम को मज़ीद जान सकें। ये इसलिए भी पढ़ा जाता है ताकि जो पढ़ नहीं सकते हैं, जिनके पास बाइबल नहीं है, वो इसको सुन सकें। या मुमकिन है कि आप आज पहली मर्तबा इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। माँ, जब भी मैंने इस कलाम को पढ़ा है, इस मौजज़े को पढ़ा है, तब मेरे लिए ये एक नया पैगाम लेकर आया है। जी हाँ, मेरी ज़िंदगी में एक नया पैगाम मुझे मिला है। खुदा का कलाम जो है वो हमारे लिए रोशनी है। जब भी आप इसे पढ़ेंगे एक नया पैगाम आपको आपकी ज़िंदगी के लिए मिलेगा। आइए एक मरतबा फिर से पढ़ते हैं यूहन्ना की अंजील उसका 5वां बाब और पहली आयत से। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ दरवाजे के पास एक हौज़ है जो इब्रानी में बैत हस्ता कहलाता है और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पसमुर्दा जो पानी के हिलने के मुंतज़िर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज़ पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक शख्स था जो 38 वर्ष से बीमारी में मुब्तला था। उसको यस्सु ने पड़ा देखा और ये जान कर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, "ऐ खुदावन, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे होश में उतार दे, बल्कि मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है।" यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो दिन सब्बत का था। बस यहूदी उससे जिसने शिफा पाई थी कहने लगे कि आज सब्बत का दिन है, तुझे चारपाई उठाना रवा नहीं। उसने उन्हें जवाब दिया, जिसने मुझे तंदुरुस्त किया उसी ने मुझे फरमाया कि अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन शख्स है जिसने तुझसे कहा चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन जो शिफा पा गया था वो न जानता था कि कौन है, क्योंकि भीड़ के सबब से यीशु वहाँ से टल गया था।
ان باتوں کے بعد وہ یسوع کو ہیکل میں ملا۔ اس نے اس سے کہا، دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے، پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے۔ اس آدمی نے جا کر یہودیوں کو پھر یہ خبر دی کہ جس نے مجھے تندرست کیا وہ یسوع ہے۔ ہاللویہ، پریز دی لارڈ۔ خدا کا کلام کتنا خوبصورت ہے اور ہمیں کتنی تسلی فراہم کرتا ہے۔ ہم اس معجزے پر جیسا کہ پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں، لیکن کیونکہ اس معجزے میں بہت کچھ ہے جس پر ہم بات چیت کر سکتے ہیں، کچھ نیا سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ معجزہ بہت گہرا ہے، اس سے وابستہ تمام تر معاملات بہت گہرے ہیں۔ یہ حوض جو بیت حسدہ کا حوض ہے، یہ حوض اس لیے مشہور ہے کیونکہ یہاں پر خدا کا فرشتہ اترتا اور پانی کو ہلاتا، اور جو کوئی پہلے اس پانی میں چلا جاتا، کود پڑتا، حوض میں اتر جاتا، وہ اپنی تمام تر جسمانی بیماریوں سے شفا پاتا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ اس حوض کے آس پاس بہت سارے ایسے لوگ موجود تھے جو کہ دراصل انتہائی دردناک قسم کی بیماریوں میں مبتلا تھے۔ ان میں اندھے، گونگے، بہرے، لنگڑے، مفلوج اور نہایت تکلیف میں مبتلا لوگ تھے، یہاں تک کہ وہ بھی جو جسم کے لحاظ سے کسی بھی طریقے سے معذوری کا شکار تھے۔ اور جس شخص کے حوالے سے ہم نے آج پڑھا ہے، وہ شخص 38 سالوں سے یہاں پر موجود تھا۔ یہ معجزہ ہمیں یہ بھی آگاہی فراہم کرتا ہے کہ ہمارا خدا مستقل خدا ہے، وہ سچا، زندہ اور برحق خدا ہے۔ وہ جیسا تھا ویسا ہی آج بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ تک ویسا ہی رہے گا۔ اور وہ آج بھی ان کو جو اس سے سچے دل سے مانگتے ہیں، جو اس کی مدد کے طلبگار ہیں، جو اس پر یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں، جو شک نہیں کرتے ہیں، ان کو سنتا ہے اور ان کو نوازتا ہے۔ ایک اور بات بڑی ہی اہم ہے جو اس معجزے میں وقوع پذیر ہوئی، وہ یہ ہے کہ وہ شخص نہیں جانتا تھا کہ مسیح یسوع جو اس سے بات کر رہا ہے وہ کون ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ خدا کا اکلوتا ہے، وہ خود خدا ہے، وہ دنیا کا خالق اور مالک ہے، وہ ہے جس کے وسیلے سے تمام عالم وجود میں آئے۔ اس کے سامنے جو ہستی موجود تھی وہ اس کو پہچان نہ سکا۔ جی ہاں، اور یہ شخص دراصل اس بات کا منتظر تھا کہ کوئی اس کی مدد کرے۔ جب فرشتہ پانی کو ہلائے تو کوئی اسے اٹھا کر سب سے پہلے پول میں یا اس حوض میں اتار دے، لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے وہاں پر موجود نہیں تھا، اور یہ 38 سالوں سے جیسا کہ مرقوم ہے کہ وہیں پر موجود تھا۔ سبت کے دن اس کی شفا پر یہودی سردار غصہ کرتے ہیں اور مسیح خداوند انہیں کہتے ہیں کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں۔ اور پھر اگر ہم مزید دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہودی مسیح خداوند کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور 19ویں آیت میں مسیح خداوند کہتے ہیں، بس یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے۔ میرے عزیزو، بہت ہی خوبصورت بات ہے، بہت ہی خوبصورت حوالہ ہے، ہم جو پڑھ چکے ہیں اس کو سمجھنا، اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ شخص جس کو شفا ملی یہ ایماندار نہیں تھا اور نہ ہی یہ مسیح یسوع کو جانتا تھا، لیکن جب مسیح خداوند اس کی طرف آئے تو مسیح خداوند نے روح سے معمور ہو کر یہ جانا کہ اس شخص کو شفا کی ضرورت ہے، اور انہوں نے اس کو شفا دی۔ اور پھر آگے کے سارے معاملات ہم دیکھتے ہیں۔ دراصل یہ خدا باپ کی طرف سے رہنمائی تھی جو کہ روح کے وسیلے سے مسیح خداوند کو حاصل ہوئی۔ یہ شخص جو کہ ایک غیر ایماندار تھا،
جو کہ مسیح یسوع کو جانتا نہیں تھا، جو کہ اس پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اس کو شفا دراصل خدا کی طرف سے اس لیے ہوئی کیونکہ یہ ایک صحیح وقت پر صحیح جگہ پر موجود تھا، اور خدا کے روح نے جب مسیح خداوند میں ہو کر رہنمائی کی تو مسیح خداوند نے اس کو شفا بخشی، اور پھر مسیح خداوند وہاں سے چلے گئے، اور یہ شخص مسیح خداوند کو نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ مسیح یسوع کا نام بھی نہیں جانتا تھا، اور مسیح یسوع نے اس کو شفا بخشی۔ کتنا خوبصورت واقعہ ہے۔ اور یہ سبت کا دن تھا، اور اس پر یہودی سردار جو ہیں وہ غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر مسیح خداوند نے اس پر کرم کیا ہے، اس کو شفا دی، لیکن یہودی سرداروں کا رویہ دیکھیں۔ وہ جب اس شخص کو جو کہ ہیکل میں اپنا بستر اٹھا کر، اپنی چارپائی اٹھا کر چل رہا ہوتا ہے، تو اس کو دیکھ کر غصے کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یہاں پر اپنی چارپائی اٹھا کر کیوں گھوم رہے ہو، کیوں تم چل رہے ہو، یہ سبت کا دن ہے۔ اور اس نے جواب دیا کہ جس نے مجھے شفا دی ہے اسی نے مجھ سے کہا ہے کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ شفا پانے والا شخص نہیں جانتا تھا کہ مسیح خداوند کون ہے۔ اس نے جواب دیا ہوگا کہ میں نہیں جانتا، اور وہ کہتا ہوگا کہ میں نے اسے رش میں کھو دیا۔ اور پھر ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند جب ایک مرتبہ دوبارہ ہیکل میں آتے ہیں تو وہ اس شخص کو دیکھتے ہیں اور اس سے ملاقات کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آئندہ گناہ نہ کرنا تاکہ تیری حالت اس سے بھی ابتر نہ ہو جائے۔ مسیح خداوند اسے خوبصورت پیغام دیتے ہیں۔ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب اس نے شفا پا لی مسیح یسوع سے، اس نے شفا پائی، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، تو دوبارہ مسیح یسوع کو وہ کہاں ملتا ہے؟ جی ہاں، وہ ہیکل میں ملتا ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اس نے شفا پائی تو وہ شکر گزاری کے لیے، خدا کی حمد و ثنا کے لیے ہیکل میں گیا، تاکہ وہ خدا کی شکر گزاری کر سکے کہ اس نے شفا پائی ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں، جی ہاں، ہمیں بھی اپنی زندگی میں ایسا ہی کرنا ہے، ہمیں اس سے سیکھنا ہے۔ یہ تمام معجزات جو بائبل مقدس میں لکھے ہیں، جو چاروں اناجیل میں موجود ہیں، ہمیں ان سے سیکھنا ہے کہ جس طرح یہ شخص شفا پانے کے بعد خدا باپ کی، مسیح یسوع کی شکر گزاری کے لیے ہیکل میں جاتا ہے، تو ہمیں بھی جب ہم شفا پا جاتے ہیں تو ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی ہے، ہمیں اس کی جو ہے حمد و ثنا کرنی ہے، ہمیں اس کی تعریف کرنی ہے، اور اس کی گواہی دینی ہے کہ جی ہاں اس نے ہمیں شفا بخشی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسیح یسوع نے شفا دی، لوگ اس کے پیچھے ہو لیے۔ ہمیں بھی شفا پانے کے بعد اس کے پیروکار بننا ہے، ہمیں اس کو قبول کرنا ہے، تو ہم اپنی زندگی میں معجزات ضرور پائیں گے۔ خدا کا شکر کرنا چاہیے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ خدا کا کلام واضح کرتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مسیح خداوند نے جو گفتگو اس شخص سے کی، اس گفتگو میں ہمارے لیے دو اہم پہلو ہیں۔ پہلا پہلو ہمیں ایک وارننگ دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دوبارہ گناہ نہ کرنا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ گناہ کی بدولت وہ شخص بدی میں ہو کر بیماری میں پڑا، اور پھر اس نے اس بیماری سے 38 سالوں کے بعد شفا پائی۔ اگر وہ دوبارہ گناہ کرے گا تو اس سے بھی ابتر حالت میں چلا جائے گا۔ یہ پہلی وارننگ ہے، اور ہمیں کلام خدا میں زبور 119 میں ملتا ہے۔ اس کے آیت 6 میں لکھا ہے، جب میں تیرے سب احکام کا لحاظ رکھوں گا تو شرمندہ نہ ہوں گا، جب میں تیری صداقت کے احکام سیکھ لوں گا تو سچے دل سے تیرا شکر ادا کروں گا۔ خدا کے کلام کو سننا، سمجھنا، اس کو عمل پیرا ہو کر دکھانا، دراصل خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسا ہی کریں، کیونکہ خدا کی ہم سب کے لیے جو ہم زمین پر رہتے ہیں یہی مرضی ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ کو خدا نے کیوں بنایا ہے۔
دنیا میں، اتنی بڑی دنیا میں آپ کو بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ خدا نے ہر انسان کو اس دنیا میں ایک خاص مشن، ایک خاص مقصد دے کر بھیجا ہے، اور ہمیں اسی کو سمجھنا ہے، اسی کو جاننا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، اور خدا کی ہمارے لیے کیا مرضی ہے۔ اور جب ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہم خدا کی مرضی کے تابع ہو کر اس زمین پر رہتے ہیں، اور تبھی خدا ہماری اپنے پاک روح کے وسیلے سے مدد کرتا ہے۔ وہ آپ کو قوت اور طاقت بخشتا ہے اپنے کلام کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی۔ لیکن اگر آپ گناہ کا چناؤ کرتے ہیں، گناہ میں جیتے ہیں، تو پھر کیا؟ پھر آپ کی حالت پہلے سے بھی ابتر ہو جائے گی، جیسا کہ مسیح یسوع نے اس شخص کو بیان کیا جو 38 سالوں سے بیمار تھا اور بیت ہزدہ کے حوض کے پاس پڑا ہوا تھا، اور اس کا کوئی یار و مددگار نہیں تھا، وہ تنہا تھا۔ گو کہ اس کے آس پاس بہت سے اور بیمار تھے جن کے پاس ممکن ہے کہ ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی شخص موجود رہتا ہو، لیکن اس کے پاس کوئی مددگار نہ تھا، کیونکہ یہ گناہ گار تھا۔ یاد رکھیں کہ گناہ خدا کے ساتھ آپ کی رفاقت کو، آپ کے بندھن کو، آپ کی روح کو، آپ کے وجود کو خدا سے الگ کر دیتا ہے۔ خدا کے کلام میں یعقوب کا خط باب 5 اور آیت 14 بیان کرتی ہے، اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں۔ میرے عزیزو، جب کلیسیا میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو یہ خدا کی طرف سے حکم ہے کہ اس کے لیے مسح کیے ہوئے تیل کے ساتھ دعا کی جائے، اور خدا ایمان سے کی ہوئی دعا کا جواب دیتا ہے۔ اس بات کا تجربہ میں اور وکٹوریا بہت مرتبہ مختلف دعائیہ اجتماعات میں کر چکے ہیں، دعائیہ شفائیہ عبادات میں خدا کے کلام کو پیش کرتے ہوئے کر چکے ہیں کہ خدا کس طرح سے ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے اور سنتا ہے، اور معجزات رونما ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند ہمارا خدا، یاد رکھیں کہ حقیقی اور سچا خدا ہے۔ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہمیں اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے، اور اس بات کا ثبوت اس نے بہت مرتبہ دیا ہے۔ ہم انسان اکثر خدا سے دور ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم کمزور ہیں، لیکن خدا اپنے عہد و پیما میں ہمیشہ کھڑا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے عہد پر، اپنے وعدوں پر قائم رہتا ہے۔ وہ اپنی مخلوق سے ہمیشہ پیار کرتا ہے اور کرتا رہے گا، اور چاہتا ہے کہ ہم اس کی مخلوق ہوتے ہوئے اس سے پیار کریں۔ وہ بیان کرتا ہے یوحنا کی انجیل باب 3 میں آیت نمبر 16 میں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہ ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے۔ وہ ہمیں ہماری بیماریوں سے، ہماری تمام تر کمزوریوں سے، ہمارے تمام تر زندگی کے پریشان کن مراحل سے، اور ہماری زندگی کی مخالف ہواؤں سے اور زندگی کے طوفانوں سے ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ وہ ہمیں اپنے پاس محفوظ رکھنا چاہتا ہے، بشرطے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں، اس پر یقین اور بھروسہ رکھیں، جیسا کہ اس شخص نے شفا پائی۔ جی ہاں، وہ حالانکہ گناہ میں تھا، وہ خدا سے دور تھا، وہ روحانی طور پر اور جسمانی طور پر تقریباً مردہ ہو چکا تھا، لیکن خدا نے اس پر رحم کیا، خدا نے اس پر کرم کیا۔ تو اگر آپ خدا کو سچے دل سے پکاریں گے تو بھلا خدا آپ پر کیوں رحم نہ کرے گا؟ وہ ضرور کرے گا۔ آج آپ کے لیے یہ موقع ہے اس پروگرام کے توسط سے کہ آپ اپنی زندگی میں خدا کے اس عظیم معجزے کو ریسیو کریں، اپنی زندگی میں اس معجزے کو جو کہ آپ چاہتے ہیں ریسیو کریں۔ اگر آپ اپنے دل میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ رکھتے ہیں تو اس کو دور کر دیجئے، ایک مرتبہ خدا کے حضور میں آ کر سچے دل سے
مانگ کر تو دیکھیے، دیکھیں وہ آپ کی زندگی، آپ کی سوچ، آپ کی روح کو تبدیل کر دے گا۔ اس کا کلام تبدیلی کی طاقت رکھتا ہے، اس کا کلام قوت اور ہمیں خدا کے قریب لانے کے لیے وہ تمام باتیں رکھتا ہے جو کہ ضروری ہیں۔ اس کا کلام ہماری زندگی کے ہر پہلو کے لیے مدد اور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر آج آپ زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں اور ابھی تک خدا سے دور ہیں، تو آپ کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے۔ میں اسی بات کو تقویت فراہم کرنے کے لیے ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ کچھ عرصہ پہلے ہم ایک جگہ پر تھے جہاں پر ہم دعا کر رہے تھے، اور دعا یا میٹنگ کے بعد ایک خاتون میرے پاس آئیں جس کے پھیپھڑے مکمل طور پر تقریباً ناکارہ ہو چکے تھے۔ وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھی جس کو طبی زبان میں COPD کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں سانس لینا انتہائی مشکل ہوتا ہے، اور یہ عموماً اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بہت طویل عرصے تک تمباکو نوشی یا کوئی نشہ آور چیز استعمال کرتا رہے۔ اور وہ عورت دعا کے بعد ہمارے پاس آئی اور یوں کہنے لگی کہ میں تقریباً 41 سال سے یا میرے خیال سے 43 سالوں سے سگریٹ پی رہی تھی، اور میں نے جو کچھ اپنے جسم کے ساتھ کیا ہے، اپنے بدن کے ساتھ کیا ہے، میں اس کی مستحق ہوں اور یہ سزا مجھے ملنی چاہیے۔ وہ شرمندہ تھی اپنے کیے پر، اور فوراً سے وکٹوریا نے بائبل مقدس کو کھولا اور یسایہ باب 53 کی آیت نمبر 6 اس میں سے پڑھی، جو کہ بیان کرتی ہے کہ خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لاد دی اور اس کے لیے دعا کی۔ دراصل یہاں پر بد کرداری سے مراد ہمارے گناہ اور گناہ کے حوالے سے ملنے والی ہماری سزائیں بھی ہیں، اور گناہ کی وجہ سے آنے والے ہماری زندگی میں اثرات بھی شامل ہیں۔ اور اس بد کرداری میں ہم گناہ کو بھی اور گناہ کے اثرات کو بھی شامل کرتے ہیں۔ خدا نے ہمارے تمام گناہ، ہماری بدیاں، ہماری نجاستیں، ہماری بیماریاں اور گناہوں کے اثرات سب کے سب مسیح یسوع پر لاد دیے، اور وہ صلیب پر قربان ہو کر اپنا بیش قیمتی خون صلیب پر بہا کر ہمارے گناہوں کا فدیہ بن گیا۔ اس نے ہمیں اپنے خون خریدے بنا لیا، اور اسی لیے جب ہم گناہ کی حالت میں ہوتے ہیں، خدا سے دور ہوتے ہیں اور اس پر شرمندہ بھی ہوتے ہیں، تو خدا ہماری سچی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم سچے دل سے اس کے پاس آئیں اور اس کے حضور آ کر معافی طلب کریں اور اس کے سچے اور لائق پیروکار بن جائیں۔ یہ خاتون جب اس کلام کو سنتی ہے تو وہ اشک بار ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جی ہاں، وہ ڈرائیونگ کر رہی تھی، اور جیسے ہی وہ گھر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے جو پھیپھڑے ہیں وہ پمپ کرنا شروع کر گئے، پمپ کر رہے تھے، وہ پھول گئے تھے اور وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو چکی تھی۔ ہاللویہ! جی ہاں میرے عزیزو، یہ وہ عظیم معجزہ تھا جو اس خاتون کی زندگی میں ہوا۔ آپ بھی آج اس معجزے کو، جو کہ آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں شفا کے لیے، نجات کے لیے، آزمائشوں سے چھٹکارے کے لیے، مشکلات سے رہائی کے لیے، خدا پر بھروسہ رکھیں اور معجزات کو ریسیو کریں۔ خدا آپ سب کو کثرت سے برکت دے، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔